اللہ तबारक व तआला ने हमारी इस बीमारी को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है कि भाई दूसरे लोग जो भी काम कर रहे हैं उनकी खराबियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद नहीं हो। हर एक इंसान को उसको अपने अफ़आल का जवाब देना, लिहाजा तुम दूसरों के ऊपर तानो तशनी और तनकीद से ज्यादा अपनी फिक्र करो। अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपनी खबर लो, मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं अल्लाह जल्ल जलालुहु के आकाम पर कितना अमल कर रहा हूँ, इसकी फिक्र में पड़ जाओ। हकीकत ये है कि हम चूंकि अपनी बीमारियों से और अपने बुराइयों से गाफिल रहते हैं तो हर वक्त दूसरों के ऊपर हमारी निगाह रहती है और दूसरों पर हम तनकीद करते रहते हैं और ये पता नहीं होता कि खुद हमारे अंदर कितनी खराबियां हैं, कितनी खामियां हैं। तो अगर हम अपना जायजा लेते रहा करें, वक्तन फवक्त अपना जायजा ले कि भाई मेरे अंदर क्या खराबियां हैं, मेरे अंदर क्या अयूब है, मैं किन बुराइयों का शिकार हूँ, तो फिर दूसरों को देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बहादुर शाह जफर मरहूम का ये शेर बड़ा हिकमत वाला है। वो कहते हैं कि जो अपनी बुराई से बेखबर रहे औरों के ढूंढते ऐब हुनर, रहे अपनी बुराई से बेखबर रहे औरों के ढूंढते ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराई पर जो नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। जब अपनी बुराई पर नजर पड़ जाती है, आदमी को अपनी फिक्र पड़ जाती है, तो फिर दूसरों के अंदर जो खामियां हैं, खराबियां हैं, उनकी तरफ निगाह नहीं जाती, आदमी खुद अपने ऊपर गौर करता। अगर एक आदमी के पेट में शदीद दर्द हो रहा हो, खुद उसको बीमारी लगी हुई, तो वो अपनी बीमारी की फिक्र करेगा या दूसरों के नजला जुकाम को देखता बढ़ेगा कि भाई दूसरे को नजला हो रहा है, किसको जुकाम हो, वो तो अपनी फिक्र में लग जाएगा। तो कुरान करीम हमें ये फरमाता है कि अलैकुम अनफुसकुम, तुम खुद अपनी फिक्र करो, अपनी खबर लो कि मैं कहाँ हूँ। और ये खबर कैसे ली जाए, किस तरह खबर लें हम अपनी, कि हमें कहाँ खराबी है, उसका मेयार बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से। कुरान करीम में दूसरी जगह मेयार ये बता दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसन, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है जो हमने तुम्हारे सामने, यानी इस कायनात में की तख्लीक का जो सबसे बड़ा शाहकार अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, वो जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में पैदा। और ये ऐलान कर दिया कि इनके जिंदगी का एक एक फेल तुम्हारे लिए नमूना है। वो अकायद में नमूना है, वो इबादत में नमूना है, वो मुआमलात में नमूना है, वो अखलाक में नमूना है, वो मुआशरत में नमूना है। तो अपना जायजा लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि कोई ऐसी किताब आपके हमारे सामने हो जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बयान की गई है, आपकी सिफात बयान फरमाई गई है, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके बयान फरमाए गए हैं। उसको हम अपने सामने रखें और सामने रखकर अपना उससे मुआज़ना करें कि भाई मैं ये जो सिफात बयान की जा रही हैं नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन सिफात में उसका कोई शायबा मेरे अंदर है या नहीं। मसलन रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में ये था कि आप बुर्दुबार थे, हलीम थे, और हलीम के माना ये कि दूसरों के साथ हमेशा आप खुश अखलाकी से, मोहब्बत से, खैर खाही से बात किया कर। और कोई कितने ही गुस्सा करने वाले दूसरा गुस्सा कितना भी कर रहा हो, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते। हदीस सही बुखारी में हदीस है कि एक साहब थे, किसी वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कोई ऊंट लिया था और उस ऊंट की, यानी वो ऊंट वाजिब हो गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे, आपने अपने जिम्मे ले लिया था किसी वजह से, किसी अक़द की बुनियाद पर। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट अदा करना था किसी का। वो साहब आए और आकर बड़े गुस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, मेरा ऊंट वापस करो, मेरा ऊंट दो, क्यों देर लगा रहे हो, वगैरह सख्त कलामी इख्तियार की। अब आप जरा तसव्वुर फरमाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी के, बहैसियत रसूल के जो मकाम था वो तो अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत एक इंसान के आपकी नबूवत से पहले भी जिंदगी ऐसी गुजरी कि लोगों के साथ आपका मामला
انتہائی نرم ہوتا تھا اور آپ صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے. دشمن بھی آپ کو صادق اور امین سمجھ کہ یہ کبھی کوئی خیانت نہیں کر سکتے, کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. نبوت سے پہلے بھی ایسے شخص جس کی ساری زندگی صادق اور امین کی صفات سے لبریز ہو, اس کو ایک آدمی آ کر بھرے مجمع میں اور ڈانٹ رہا ہے, سخت کلامی اختیار. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے, ان کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹے. تو صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو کچھ جواب دیں. آپ نے فرمایا رہنے دو, اور یہ فرمایا کہ جس کا کوئی حق ہوتا ہے دوسرے کے ذمے, اس کو کچھ کہنے کی بھی گنجائش ہوتی. ان لصاحب الحق مقال. اس واسطے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوا کہ وہ بدتمیزی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی تھی. اس بدتمیزی کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو روکا کہ اس کو کوئی برا بلا نہ کہو, اس لیے کہ صاحب حق ہے. باقی ہمارے ذمہ ایک حق ہے وہ ادا کرنا ہے, تو اس کو کہنے دو. اور پھر یہ فرمایا کہ جتنی قیمت کا اونٹ میرے ذمہ واجب ہے, اس سے زیادہ قیمت کا اس کو ادا کرو. اس کو زیادہ قیمت کا ادا کیا. اب یہ حلم دیکھیں, حلم کی صفت کہ دوسرا غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, اور اس کے جواب میں آپ حلم کا, بردباری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. یہ سنت ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصے کے مقابلے میں غصہ نہیں, غصے کے مقابلے میں ٹھنڈ, غصے کے مقابلے میں بردباری, اس کے مقابلے میں نرمی. یہ ایک صفت ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی, اور آپ نے ساری زندگی اس کے اوپر عمل. ایک صاحب سے وعدہ ہو گیا کہ کسی وقت فلاں جگہ پر ملیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کے مطابق جگہ پر پہنچ گئے, کیونکہ وعدہ کیا تھا. وہ صاحب نہیں موجود, آپ وہاں کھڑے رہے, اور یہاں تک کہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ روزانہ جا کر وہیں پر کھڑے رہتے. 3 دن اسی طرح گزارے. 3 دن کے بعد وہ صاحب ٹہلتے ہوئے آ رہے کہ وعدہ کیا تھا فلاں جگہ ملنے کا. ابھی جو شخص 3 دن جس نے وعدہ خلافی کی اور تکلیف دی کہ آدمی انتظار کر رہا ہے اس جگہ کھڑا ہوا, اس کو پرواہ نہیں. اس کے ساتھ صرف اتنا کہا کہ بھائی تم نے مجھے 3 دن تک انتظار میں کیوں رکھا, بس. نہ کوئی ڈانٹ, نہ کوئی ٹپٹ, نہ کوئی غصہ. تو یہ اوصاف ہیں, یہ ہیں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حلم. دعا بھی فرمائی اور اس دعا کی تلقین بھی کی, ہم سب کو تلقین کی. اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم, کہ اللہ مجھے علم سے میری مدد فرما, علم سے میری مدد فرما, اور وزینی بالحلم. ایک روایت میں اللہم اغننی بالعلم, کہ اللہ مجھے علم میں غنی بنا دے, اور وزینی بالحلم, اور مجھے زینت عطا فرما حلم کے اندر, حلم کے ذریعے, کہ میرے اندر ایسا حلم ہو, ایسی بردباری ہو کہ دوسرے لوگوں کے غصے کے جواب میں ہمیشہ ٹھنڈا رہوں, بردباری کا مظاہرہ کروں. اب ہم سب, یہ ایک بس میں نے بیان کیا, ہم سب اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ حلم ہے. تو اگر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ ہم عیب دار ہیں, ہمارے اندر عیب, ہمارے اندر خامی, ہمارے اندر خرابی. تو جب ہمارے اندر یہ خرابی موجود ہے تو میاں دوسروں کو کیا تم ملامت کرتے جب تمہارے اندر خود موجود یہ خرابی. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دنیا کے اندر مشہور, ساری دنیا جان. آپ کا دوسروں کے ساتھ خوشگوار انداز میں ملنا, اور دوسرے کی گالی کا جواب گالی سے نہ دینا. کتنا ہی کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا کوئی سخت جواب, گالی کا جواب گالی سے نہیں. ساری زندگی اسی میں گزری. دشمنوں سے بھی سابقہ پیش آیا, کافروں سے بھی سابقہ پیش آیا, لڑائیاں بھی ہوئی, جنگ بھی ہوئی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کسی کے لیے سخت کلمات نہیں. آپ کی جو صفات پہلے سے جو کتابیں نازل ہوئی تھی, تورات اور انجیل وغیرہ, ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں, ان صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ بیان تورات میں آج بھی موجود ہے کہ وہ نبی جو آخر دور میں آئیں گے, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے آخری نبی جو آئیں گے, جو تشریف لائیں گے, وہ کیسے ہوں گے کہ ان کی بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی. یہ الفاظ موجود ہیں. اور وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے. یہ پہلے سے صفت بیان کر دی گئی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تورات میں یہ صفت بیان کر دی گئی تھی. اب یہ ایک سنت ہے رسول کی. تو یہ
اندر اپنے اندر پیدا کرنے کی جائزہ لے ہر انسان ہم میں سے کہ بھئی میں اس صفت پر کتنا میں عمل کرتا ہوں. یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر لو، اپنے حالات کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کہاں خرابی ہے. تو اس کے لیے ہم نے تمہارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا ہے. وہ آئینہ کیا ہے؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا کردار، دوسرے لوگوں سے آپ کا معاملہ، یہ سب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ. ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، زنا کی اجازت دے دیجیے، میں زنا کرنا چھوڑ نہیں سکتا. کوئی اور ہو ہم جیسا تو اس کو ڈانٹ کر بگا دے کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ شفقت سے فرمایا کہ تم جو کام کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی وہ دوسرا تمہاری بیٹی تمہاری بہن کے ساتھ کرے پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا کہ جب تم کئی رشتوں کا نام لیا، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے، تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے، پسند کرو گے؟ ہر چیز ہر ایک کا نام الگ الگ لے کر ہر ایک کے بارے میں کہتا رہا کہ نہیں جی نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر جس کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ بات تو دوسروں کے لیے کیسے پسند؟ ٹھنڈک پڑ گئی اس شخص کے دل میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. اگر اس کو ڈانٹ وانٹ پلاتے کہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کوئی مانگنے کی بات ہے؟ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، محبت پیار سے اس کو سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی. تو یہ ساری صفات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سنت ہے. اصل سنت یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. یہ ساری سنتیں ہیں رسول کریم. ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے بس کہنا بھائی ہم تو متبع سنت ہیں، داڑھی رکھ لی متبع سنت. بے شک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشی. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. بہت سو کو حاصل نہیں ہے، اللہ نے عطا فرما دی، اس کی کوئی بے قدری کرنی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صفات ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک صفت، غصے کے موقع پر آپ کا کیا طرز عمل ہو، دوسروں کی طرف سے طعن و تشنیع اور دوسروں کی طرف سے تکلیف پہنچانے کی صورت میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، آپ اپنی ازواج کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، ان کے کس طرح حقوق ادا فرماتے تھے. یہ ساری سنتیں. اگر خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ جتنا حق اپنے اوپر واجب ہوا اس سے زیادہ دے دی. اس حالت میں جبکہ بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اس حالت میں بھی جب کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوا تو جتنا حق واجب تھا اس سے زیادہ اس کو دی. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا دلی کا ایک پیکر بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری سنتیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں بھی، سیرت و سنت کی کتابوں میں. ان کو آدمی پڑھے اور پڑھ کر ہر سنت کے ساتھ اپنا جائزہ لے، اس سنت پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں.